डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और दुआ मांगते हुए वो अपनी दुआ में कह रहा था, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द वल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं, तू ही एहसान करने वाला है, तू ही आसमानों और जमीन का बनाने वाला है। ऐ बड़ाई वाले और करम करने वाले। तो क्या मतलब है ऐ करम करने वाले, क्या कर? अब ये नहीं कहा गया कि तू करम कर, तो फिर क्या ये दुआ हुई जिसमें मांगा ही कुछ नहीं? सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर दी, अल्लाह की तौहीद बयान की और अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र किया और अल्लाह की अजमत का जिक्र किया, मांगा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर दुआए इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने किस चीज से दुआ की है? यानी क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? इसने अल्लाह से उसके उस इस्म आजम के जरिए दुआ की है कि जब भी उसके जरिए दुआ की जाएगी अल्लाह उसे कबूल करेगा, और जब भी उसके जरिए कोई चीज मांगी जाएगी उसे अता फरमा देगा। अब आप गेस करें वो कौन से नाम है, वो कौन सा इस्म आजम है? शाबाश, वेरी गुड, बड़े सियाने लोग हैं आप तो। ज़ल जलाली वल इकराम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर क्या ताकीद की है, क्या करो? अलिज़्ज़ु बिज़ल जलाली वल इकराम, यानी ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह के नामों को बस पकड़ लो, इसके साथ बार बार दुआ करो। तो मतलब इसका क्या है? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू ही मन्नान है, यानी अपनी मखलूक पर बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है, उनको अता करने वाला है। बदीउस समावाति वल अर्द, ऐ अल्लाह, तू ही उनका खालिक है और तू ही उनको अदम से वजूद में लाया है। आसमान और जमीन नहीं थे तो अल्लाह ताला ने उनको बनाया, अदम से वजूद में लाए। या ज़ल जलाली वल इकराम, ऐ साहिब अजमत व किबरिया व इकराम। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम अल मन्नान जिक्र हुआ है। मन्नान का लफ्ज मन से है। मन का मतलब होता है इंसान को नेमतों से बोझल करना, और ये माना सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेमतें किसने अता की हैं? अल्लाह ताला ने। वो है असल में अल मन्नान। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है, बहुत ज्यादा अता करने वाला है, और उसने अपने बंदों पर तरह तरह के इनामात किए हैं। उसके इतने एहसानात हैं कि वो बंदे को मांगने से पहले ही दे देता है, मांगने से पहले ही दे देता है। अब आप देखिए, सोचिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मांगे बगैर मिली हैं। गौर कीजिए, कुछ याद ही नहीं क्या मिला। सबसे पहले तो आपकी अपनी जिंदगी, आपका वजूद, आपको देखने की कुव्वत। अब देखिए हम हर वक्त देखते हैं ना। तो कल ऐसे मैं वॉक कर रही थी तो मैंने कहा ये मेरी आंख देखती है, ये क्या चीज देख रही है अंदर से? ये तो आई बॉल है, उसके अंदर पता नहीं क्या चीज अल्लाह ने रख दी है। ऐसे गौर कर रही थी मैं, ये कितनी बड़ी कुदरत है। क्या किसी इंसान के पास ऐसी कोई सलाहियत है कि ऐसा एक आई बॉल बना के तो वो कहीं रख दे और वो देखना शुरू कर दे? क्या कहते हैं, कैमरे की आंख देखती है, लेकिन वो उस तरह तो नहीं देखती ना जो हम देखते हैं। बिजली चली जाए तो कैमरे की आंख जो है वो काम करना छोड़ देती है और दीवारों में लगती है वो आंख। आप अपने अंदर तो लगाएं उसको। तो आप देखिए कि एक एक चीज। तो सबसे बड़ी नेमत जो हमें बिन मांगे मिली वो क्या है? जिंदगी और हमारा वक्त जो हमें मिला हुआ है। दूसरी चीज, खुद हमारे अपने अंदर जिंदगी दी और साथ एक एनर्जी दी, कुव्वत दी, जिसकी वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना का दिल धड़कता है हमारा, खाना खाते हैं, हजम होता है। और इसके अलावा बेपनाह कुव्वतें और सलाहियतें और अंदर बहुत कुछ रख दिया हमारे। आपको खाना खाना किसने सिखाया था? ये दांत आपने मांगे थे कभी? नहीं। फिर इसी तरह दीगर रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, वालिदैन है, घर है, आपके पास माल है, इल्म है,
बेशुमार रिसोर्सेज हैं। तो जो लोग भी अल्लाह ताला की इन नेमतों का एतराफ करते हैं और इनका सही इस्तेमाल करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, वो बड़े लोग बन जाते हैं। और जो अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज जाया करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। तो अल्लाह ताला ने मन्नान ने हम पर एहसान किया है और हमें ये चीजें बिन मांगे दे दी हैं। आपने माँ बाप ने ये मांगे नहीं थे, अल्लाह ने खुद ही दिए हैं। बहुत सी चीजें अगर आप गौर करें, हम अक्सर ही जुमला बोलते, ये चीज मुझे मिल गई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, यानी दूसरे लफ्जों में मांगा ही नहीं था, कभी बिन मांगे ही मिल गई। तो ये एहसान है अल्लाह का, नेमत है। नेमत का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करना क्या है? उसका सही इस्तेमाल। नेमत का शुक्र क्या है? यानी जुबान से कह देते हैं, हम दिल में भी मानते हैं, लेकिन असल शुक्र यह है उस नेमत का सही इस्तेमाल। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं? कहीं जाया तो नहीं करते? कहीं गैर जरूरी कामों में तो नहीं इस्तेमाल करते? आपकी एनर्जीज कहाँ लग रही हैं? आपकी ताकतें कहाँ लग रही हैं? बहुत से लोग तो लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं, फजूल कामों में ये ताकत लगा देते हैं। कुछ लोगों को, आप सबके पास सोचने समझने की सलाहियत है, ताकत है कि कोई नहीं? तो क्या सोचते रहते हैं? तकरीब की बातें, तकरीबकारी की या फसाद की, या फिर कोई प्रोडक्टिव के क्या करना है, और क्या करें, और क्या करें, और कौन सा अच्छा काम करें, और कौन सी नेकी करें, ये सोचते हैं। या ये सोचते हैं कि फलां को क्या जवाब दें, और फलां के साथ क्या मामला करें, और फलां की कैसे खबर लें, और या ये कि इसने मुझे क्यों कुछ कह दिया, वो फलां ये क्यों कर रहा है, और वो सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन क्या करता है, उसके पीछे खामखा की खबरें पड़े जा रहे हैं। जी अल्लाह ने एनर्जीज इसलिए दी थी, आंखें इसलिए दी थी कि लग़वियात और वाहियात देखें हम स्क्रीन पर। क्या ख्याल है, पूछ होगी या नहीं होगी? कोई जवाब नहीं। होगी। आपसे इकरार करवाना चाहती हूँ कि जब होगी तो फिर क्या करना चाहिए? तो सीधे हो जाना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग, उनको जो वसाइल मिले हुए होते हैं, कितने बच्चे जिनको गाड़ी मिल जाती है ना, माँ बाप दे देते, अच्छा चलो ये गाड़ी तुम्हारी, क्या करते हैं उस गाड़ी पे? वो कभी किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कभी किसी खेल कूद को जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मस्जिद जाने की तौफीक नहीं, किसी खैर के काम के लिए तौफीक नहीं। आपने देखा होगा अक्सर सड़क पर जाती हुई बच्चों के पास बाजू का इतनी कीमती किस्म की गाड़ी होती है, ऐसे घसीट के उसको दौड़ा रहे होते हैं, और बाज उनको पता नहीं मिस यूज कर रहे होते हैं रिसोर्सेज का। अगर रिसोर्सेज की लिस्ट बनाने लगे ना, आप हैरान हो जाए कि इतने वसाइल है मेरे पास। तो आप ये दुआ रोज मांगा करें, अल्लाह मेरे वक्त में, मेरी कुव्वतों में और मेरे रिसोर्सेज वसाइल में बरकत अता फरमा, और मुझे तौफीक दे कि मैं इन्हें सही जगह इस्तेमाल करूं, ताकि वो मेरी दुनिया के फायदे के भी हो और मेरी आखिरत का भी फायदा हो, उससे मेरी आखिरत में भी मेरे लिए फायदा मंद हो। वो दुआ आती है ना, अल्लाहुम्मा मत्तिना बि अस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा अहयैतना, और सिर्फ जब तक जिंदगी नहीं, वजअलहुल वारिसा मिन्ना। इतनी खूबसूरत दुआ है ना ये। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी कदर करें, अपने वक्त की कदर करें, अपनी ताकतों की। आप देखिए कि जवानी की ताकत क्या आपको दोबारा मिलेगी बुढ़ापे में? सबक सीखे अपने दादा दादी, नाना नानी वगैरह से, उनकी सारी कुव्वतें क्या हो गई हैं? एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। सारी जिंदगी इस्तेमाल कर करके अपने आज़ा को, आंखें का नजर कमजोर हो चुकी है, कानों से सुनना मुश्किल हो चुका है, नाक काम नहीं करते, चलना फिरना वैसे भी दूबर हो गया है। तो इससे पहले कि ये ताकतें और ये वसाइल आपके हाथ से चले जाए, क्या करना चाहिए? जवानी में खास तौर पर क्या करना चाहिए? वक्त को बिल्कुल भी जाया नहीं कर। अगर आप अपनी जवानी का वक्त जाया कर देंगे ना, बुढ़ापे में सब तकलीफ में होंगे। अगर आज कुछ काम कर लेंगे ना, तो कल के लिए कुछ बच जाए। और अगर जिंदगी में वो ये सब कुछ जाया कर दिया तो क्या होगा? आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। तो खुलासा ये है कि अल्लाह ताला के सारे एहसानात को याद करना है, और खास तौर पर इन 3 एहसानात को जो बिन मांगे हमें मिले हुए हैं। बिन मांगे मिलने वाली नेमतों का खास तौर पर क्या करें? उनकी कदर करें, उनका शुक्र अदा करें। और वैसे तो अल्लाह ताला ऐसी अजीम जात है कि उसके एहसानात की कोई इंतहाई नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अन-नहल आयत नंबर 18 में, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगोगे तो उन्हें गिन न सकोगे, बेशक अल्लाह ही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अन-नहल 18, सूरत अन-नहल आयत 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे पास जो भी नेमत है बस वो अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो। वमा बिकुम मिन निअमतिन
वमिन अल्लाह। सूरत लुकमान आयत 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने तुम पर अपनी जाहिरी और बातनी नेमतें तमाम कर दी हैं। यानी कुछ नेमतें हमें नजर आती हैं और कुछ नजर नहीं आती। तो बहरहाल हमें नेमतों पर गौर करते रहना चाहिए, किस तरह ये काम कर रही हैं हमारे लिए, जबकि हमारा कोई हक नहीं है उन पर। हमारी जिंदगी, हमारा वजूद, हमारा अक्ल और शऊर, हमें मिलने वाली रिस्क रोजी, सेहत और तंदुरुस्ती, हिदायत और ईमान, कुरान करीम सबसे बड़ी नेमत, माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और उनकी केयर, फिर जिंदगी के अंदर मिलने वाला सुकून और इत्मीनान। कितने ही मुल्क हैं, कितने ही लोग हैं जो जंग की हालत में रह रहे हैं, उनको नहीं पता कि कल हमने जिंदा भी रहना कि नहीं। अल्लाह ने कितना अमन बख्शा हुआ आपको। फिर आजादी की नेमत के गुलाम नहीं किसी के, इख्तियार की नेमत कि आप अपनी मर्जी से जो चाहते हैं खाते हैं, पीते हैं, बहुत से काम करते हैं। लेकिन हम इन नेमतों का क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो बहरहाल हर नेमत एक इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है। लिहाजा हमें क्या करना है? शुक्रगुजार बनते रहना है, शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है। और नाशुक्री जो है हर एतबार से, अकल के एतबार से भी, दीन के एतबार में निहायत नापसंदीदा चीज है। अगर कोई शख्स नाशुक्रा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल ही नहीं उसकी तरफ जाने को करेगा। इसको अल्लाह ने इतना दिया और ये कहता है ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सिर्फ जो चीजें नहीं है जिंदगी में उनकी तरफ तवज्जो है। और फिर सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? अल्लाह ताला का, अल्लाह को एक ना मानना, उसकी इबादत ना करना, उसके अहकामात ना मानना, जो उसने हमें करने को कहा है वो ना करना, अपने माल, वसाइल, सलाहियतें ये फायदे के कामों में ना लगाना, इनको बेकार जाया कर देना। और अगर कोई शुक्र करता है तो उसका फायदा किसको होता है? खुद उसी को होता है। इंसान अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाता है और फिर अल्लाह ताला की हिफाजत ऐसे शख्स को मिलती है जो शुक्र अदा करता रहता है। और शुक्र अदा करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि अगर अल्लाह ने जिस्मानी सेहत दी है ना तो नमाज की पाबंदी करें, माल दिया है ना तो उसके रास्ते में खर्च करें, सेहत दी है तो बीमारों की केयर करें, और इसी तरह जो कुछ भी आपको मिला है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी। और ये एक पूरा एक आदत होती है। शुक्रगुजारी क्या है? एक आदत होती है। और ये जिसमें ये आदत हो गई ना, जो शख्स दुनिया में शुक्रगुजार होगा, जब वो जन्नत में जाएगा तो क्या करेगा? वहां भी शुक्र करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। बहुत से शुक्र के मौके होंगे उसके पास। और फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला हमें बताता है कि हमारा दीन हमें बताता है कि हम अल्लाह ताला के साथ साथ बंदों के भी शुक्रगुजार हों। माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करेंगे आप? क्या करके? उनकी बात मान के, उनको खुश रख के। अच्छा, फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला के जो नाम है अल मन्नान, जो एहसान करने वाला है, तो क्या अल्लाह ताला ने हमें भी एहसान करने का हुक्म दिया है? शुक्रगुजारी तो है ही, लेकिन क्या एहसान का हुक्म हमें मिला कि हम भी बंदों पर एहसान करें? जी हाँ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा। फिर इबादात में एहसान, बंदों के साथ मामला करने में एहसान। नमाज में एहसान क्या होता है? अच्छे खूबसूरत तरीके से पढ़ना, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना। ज़कात अदा करने में एहसान क्या है? पूरे दिल और शौक के साथ जरूरतमंदों तक ले जाना। मुश्किल, एक सहाबी थे, वो कहते हैं मुझे गर्मियों के दिन पसंद इसलिए है कि मैं इसमें लंबे रोजे रख सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। हम कहते हैं काश रमजान हमेशा सर्दियों में ही आता। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने हमसे तकाजा किया है कि हम सारी मखलूक के साथ एहसान करें, और फिर खास तौर पर उन लोगों के साथ तो जरूर करें जिनका हमसे कोई रिश्ता है, जिनका हम पर कोई एहसान है। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। एक तो हमारे एहसान का बदला अल्लाह ताला देंगे ना, जो अच्छे अच्छे काम करेंगे, और दूसरा अगर कोई बंदा एहसान करता है तो वापस उसके साथ भी एहसान। और इसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मौके पर भी एहसान करने का हुक्म दिया है जहां आमतौर पर लोग इंसाफ भी नहीं करते। मसलन कुरान मजीद से पता चलता है कि जब किसी औरत को तलाक हो जाए तो उसको ऐसे घर से किक आउट नहीं करो, ठुड्डे मार के घर से बाहर नहीं निकालो, बल्कि क्या करो? एहसान के साथ रुखसत करो। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिएहसान।
یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین، متعلقہ عورتوں کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اچھا طریقے سے فائدہ پہنچاؤ. طلاق ہو چکی ہے پھر بھی فائدہ پہنچاؤ، یہ محسنین پہ حق ہے، ان کو کرنا پڑے گا. اگر محسن بننا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی پر احسان کرتے ہیں لیکن جواب میں آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ کچھ نہیں، آئندہ نہیں کرنا ہم نے. یہ تو بڑے ہی کیا لفظ بولتے ہیں، بے وفا، بے قدرے، بے مروت. یس، بڑے بے مروت لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں احسان کر، ان کے ساتھ اب کچھ نہیں لینا دینا ہمارا. محسن ایسے نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو سب پتا چل گیا کہ آپ نے کیا 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 ہے. اس نے گن گن کے آپ کی نیکیاں لکھ رکھی ہیں اور وہ بدلہ ضرور دے گا. اگر بندہ نہیں دیتا تو کیا کوئی نقصان ہو گیا ہمارا؟ نہیں. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں معاشرے کے ان طبقات کے ساتھ احسان جو کمزور ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہے. پھر اسی طرح اپنے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ احسان، نرمی کا سلوک، جانوروں کے ساتھ احسان. آج کل کے موسم میں آپ جانوروں کے ساتھ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ کس کس نے پانی رکھا ہوا ہے، بس لگتا ہے آپ کو خود بھی پیاس نہیں لگتی. جس کو خود پیاس لگتی ہے اس کو دوسرے کے پیاس کا بڑا ہی احساس ہوتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے پاس وقت نہیں یا کوئی برتن ہی نہیں. وہ کنالیاں ملتی ہیں نا مٹی کی، کتنے کی مل جاتی ہے؟ وہ 2-3 ہزار کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی، چلو 500 کی، صحیح 500 کی 5 آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو کیا مشکل ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور جا کے پانی ڈال دیں اس میں، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں پرندے پیئیں بھی. اب پرندہ پی کے چلا جائے گا، آپ کو نہیں پتا کس نے پیا کیا نہیں، اور اس کا نام بھی یاد نہیں رہے گا اور اس کی شکل بھی یاد نہیں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو لکھ لیا جائے گا کہ اس بچی نے جو پانی رکھا تھا اس میں اتنے پرندوں نے آج پیا. اور اگر آپ خود نہیں نہ رکھ سکتے، کوئی وجہ ہے، مثلاً مصروفیت ہے کوئی بھی، تو گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا دیں، کسی بچے کو کہہ دیں، اگر ملازمین آپ کے پاس ان کی ذمہ داری لگا دیں. بس آپ خود چیک کر لیا کرے پانی ہو گیا، پانی رکھا گیا. کیونکہ جب بارش ہوتی ہے پھر تو ہوتا ہے، لیکن جب بارش نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہیں پانی نہیں نظر آ رہا ہوتا نا عام طور پر، تو سارے پرندے اب راول ڈیم تو نہیں جا سکتے، تو وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں. آپ ان کی عزت کریں، ان کو پانی پلائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمز کے علاوہ نان مسلم کے ساتھ بھی احسان، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الفصلت آیت 36، بدی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو تو اچانک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے، ایسا ہوگا گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست. کیا نسخہ بتا دیا اللہ نے دشمنوں کو دوست بنانے کا. اور یہ چیز صرف اس کو دی جاتی ہے جس نے صبر کیا، اور یہ چیز اس کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو. نصیب والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دشمنوں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے تو کوئی دشمن نہیں ہوتے، لیکن ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، تو ان کے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے. آپ کا کیا خیال ہے جو قتل و غارت ہوتی ہے یہ دشمنی کے بغیر ہوتی ہے؟ کیا کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس میں پاکستان میں قتل نہ ہوتے ہیں؟ کسی دن کی اخبار اٹھا کے دیکھیں. ایک دفعہ میں نے یہ اس طرح کا کام کیا تھا جب اخبار پڑھتے تھے نا پیپر میں، آج کل آتی ہے اخبار، اچھا تو میں روز دیکھتی تھی کہ آج ہے کوئی ایسی خبر جس میں قتل کا ذکر ہو. ایوری ڈے کبھی عورت، کبھی مرد، کبھی بچہ، کبھی ایک، کبھی کئی. کتنی عجیب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں دشمن کو مار کے قتل کر کے ہم اپنا مقصد، اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دشمن کو دوست بنا لینا چاہیے. یہ طریقہ قرآن نے بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کوئی مثال یاد ہے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جن کو میں نے اسلام نہیں قبول کرنا چھوڑ کے چلے گئے مکہ، جس کشتی پہ جا کر بیٹھے ملک چھوڑ رہے تھے کہ اب اس ملک میں نہیں رہنا، بھاگ رہے تھے وہاں سے. کشتی ڈوبنے لگی، طوفان آ گیا، ہوش آ گئی. کیونکہ جب انسان پہ سخت مصیبت آتے ہیں نا تو اس کو ہوش آ جاتی، میرے اندر کیا غلطی ہے، میں کہاں غلط ہوں. پھر اس کو اللہ بھی یاد آتا ہے جو عام دنوں میں بھولا ہوا ہوتا ہے. تو ان کو سب بتوں وغیرہ کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارنے لگے. کہنے لگے کہ یہی تو بات ہے جو محمد جس چیز کا ہمیں سبق دیتا ہے.
اور ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بہرحال مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں ہم پر، انسانیت پر، اور آپ کے بہت سے کمالات ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم کمال یہ کہ آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے. تو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ مثلا کسی لڑکی کو یہ شکایت ہے کہ اس کے سسرال والے اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، کیئر نہیں کرتے. اب وہ اس بات پر بڑی رنجیدہ ہے، غمگین رہتی ہے، ناراض رہتی ہے ان سے. وہ چھوٹی سی بات کہتے ہیں، یہ اس سے ڈبل سناتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دوستی کر لینی چاہیے. لیکن وہ کیسے ہوگی؟ احسانات کے ساتھ. وہ اچھا نہیں کرتے، آپ اچھا ہی کرتے رہیں. ایک دن دل پگھل جائے گا، سخت سے سخت بھی. لیکن اگر آپ نے برابری کی سطح پر ریپیل کیا تو پھر کیا ہوگا؟ دشمنی بڑھتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ گھر سے ہی باہر نکال دیں. یہ لڑکی ہماری عزت نہیں کرتی، لہٰذا اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں. خاص طور پر جب شروع میں شادی ہوتی ہے نا، لڑکی کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کو ڈیلنگز نہیں آتی کہ کیسے میں نے گزارا کرنا ہے. تو اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اس کو معاف کر دیں، اور زیادتی روکنے کے لیے کوئی اچھا طریقہ اختیار کریں. اس نے اگر آپ کی کیئر نہیں کی، عزت نہیں کی، آپ اس کی کرنا شروع کر دیں. بعض عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ضد لگا بیٹھتی، تم نے میری یہ فلاں بات نہیں مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی. کیا ایسے گھر بس سکتے ہیں، چل سکتے ہیں؟ وہاں محبتیں پنپیں گی، جنم لیں گی، یا کچھ اور نفرتیں؟ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ نفرت ہو میاں بیوی کے درمیان. اگر انسان کو کوئی بات نہیں بھی اچھی لگ رہی، تھوڑی دیر صبر کر جائے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اچھا بعد میں اس پہ بات کر لیں گے. یعنی کسی طرح اس سچویشن، ٹینس سچویشن کو کیا کرے؟ ڈھیلا کر دیں. رسی ڈھیلی کب ہوتی ہے؟ جب اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا اسی طرح مالی معاملات میں بھی احسان ہوتا ہے مال کے ساتھ. وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض کی مدت بڑھا دیں، یا اس کو معاف کر دیں. یا آپ ان کو بزنس مین ہیں تو آپ کی درجن 12 کی بجائے 13 کی، درجن 13. یاد رہے گی یہ بات، درجن 13. اب مثلا فروٹ کی 5 دکانیں ہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ درجن 13 کے پاس. وہ کیا کرے گا؟ شام سے پہلے سارا فروٹ بیچ کے جا چکا ہوگا. اور دوسروں نے جو بچایا تھا نا، درجن 12 والوں نے، وہ شام کو باسی ہو جائے گا، یا اگلے دن تک جانوروں کے کام آئے گا. وہ ان پر احسان ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درجن 13 کا اصول یاد رکھنا ہے. کسی نے آپ کو 12 دیا، آپ نے لوٹاتے ہوئے 13 دینے ہیں. وہ فکس کر کے نہیں جو سود بن جاتا ہے اس طرح، اس کی وہ نہیں. احسان کا معاملہ کرتے ہوئے آپس میں جو چھوٹا موٹا لین دین، مطالبہ نہیں آپ کسی سے کر سکتے کہ میں 12 دے رہا ہوں، تم نے 13 واپس کرنے. یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ربا ہو جائے گا، انٹرسٹ ہو جائے گا. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. لیکن اپنی خوشی سے درجن 13 کرنے سے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. اور اللہ کا تو وعدہ بھی یہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، کئی گنا زیادہ واپس آئے گا. اچھا کیا احسان گفتگو میں بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بات کو بھلے طریقے سے کرنا. قولوا للناس حسنا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اچھا دین کی دعوت دینے میں بھی احسان ہوتا ہے. جی ہاں، کسی کو اچھی بات بتانی ہے تو کیا آپ ٹھک سے بتائیں گے؟ اور امر بالمعروف کرنا ہے تو جھڑک کے کریں گے، ڈانٹ کے کریں گے، یا نرمی سے کریں گے؟ بات نرمی سے کریں گے، پیار سے کریں گے. اسی طرح اگر آپ کسی کو گھر میں ویلکم کر رہے ہیں، یا آپ کسی کی باتوں پہ صبر کر رہے ہیں، تو اس میں کیسے احسان ہوگا؟ وہ احسان کیا ہوگا؟ بس کسی نے آپ کو سخت بات کہہ دی، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے صبر جو کیا وہ احسان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اذا صبرت اصبر بلا شکوہ. اگر تم صبر کر رہے ہو نا تو شکوے کے بغیر صبر کرو، شکوہ نہ کرنا. وہاں آپ کہتے میں نے بڑا صبر کیا، یہ کہنا ہی شکوہ ہے، بڑا صبر کیا ہے. واقعی اگر کیا ہوتا تو پھر یہ تھوڑی کہتے وَإِذَا هَجَرْتَ وَهْجُرْ بِلَا أَذَى. اور اگر تم کسی کو چھوڑ رہے ہو، کسی مثلا گھر چھوڑ رہے ہو، کسی انسان کو چھوڑ رہے ہو، بیوی کو چھوڑ رہے ہو، کچھ چھوڑ رہے ہو، تو کیا کرو؟ اذیت دیے بغیر چھوڑو. بہت سے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، پھر کرایہ دار کے مالک کیا کہتا ہے کہ گھر خالی کر دو. اب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں اسے خالی کرا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ احسان کا رویہ کیا ہے؟ چلو اس نے ذاتی کیا، وقت سے پہلے کانٹریکٹ ختم کر دیا اور ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟
कोई तारे शारे काट के, कोई अलमारियां तोड़ के, कोई वॉशरूम खराब करके निकलेंगे बदला लेकर, भुगते अब, पहले क्यों कहा, वक्त से पहले क्यों कहा, नहीं, क्या करे, एहसान क्या है, अच्छे से हाथ मिला के रुक सकूं, अच्छा सा घर छोड़े पीछे। व इज़ा सफ़हता फस्फह बिला इताब, और अगर तुम किसी से दरगुजर करो तो बगैर इताब के, जताए बगैर। वालम अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वसफ़हा कुल्लहा बिल जमाल, जान लो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इन सारी चीजों को खूबसूरती के साथ करने का हुक्म दिया। फस्बिर सब्रन जमीला बहजुरहुम हजरन जमीला वस्फ़हिस सफ़हल जमील, तो इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। तो कामों को कैसे करना है, खूबसूरती के साथ, ठीक है, समझ आ गई। अब आपका ये रवैया होगा ना, अगर अल्लाह अल मन्नान है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जिंदगी इस तरह गुजारनी, खूबसूरती के साथ गुजारनी, एहसान करते हुए गुजारनी। तू एक है, बेनियाज है, ऐसी जात है जिसने किसी को जन्म नहीं दिया और ना ही वो जन्म दिया गया और ना ही उसका कोई हमसर है। इस दुआ के बारे में अब्दुल्ला बिन बुरैदा रिवायत करते हैं कि उनके वालिद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना और वो यही दुआ पढ़ रहा था, तो आपने फरमाया, तूने अल्लाह के उस नाम से सवाल किया है कि जब उससे उस नाम के साथ मांगा जाए तो वो इनायत फरमाता है, दुआ की जाए तो कबूल करता है। तो इस दुआ में वो कौन सा नाम हो सकता है, अल अहद समद, असमद। तो इस दुआ में अल्लाह ताला की जिन सिफात का जिक्र किया गया है वो सूरत इखलास में जिक्र की जा चुकी हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि अल्लाह के अस्मा और सिफात के वास्ते से दुआ करना दुआ की कबूलियत का बायस होता है, इससे दुआएं कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, उन नामों के साथ उसको पुकारो। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे ही सवाल करता हूँ, तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ, तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा माबूद है और तेरे सिवा तो कोई है नहीं। अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह, और फिर मैं गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है। अन्नका अंतल्लाह, मैं दिलो जान जबान से कहता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तू ही इलाह है। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई इलाह है ही नहीं। अब आप सोचिए कितनी शिद्दत से तौहीद का इकरार है। अल अहद, अकेला, एक, अहद का माना एक, अकेला जो था ना लोनली के मानों में इस्तेमाल होता, एक, वाहिद, अहद, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई निद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई भी नहीं, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके अफआल में, उसके कमाल में, उसके जमाल में, उसके जलाल में कोई भी उस जैसा नहीं। तो ये तीनों चीजें जो हैं, जात, उसकी सिफात और उसके अफआल, इन सब में वो एक है। अस्समद, अस्समद कहते हैं अस्सय्यद को, ऐसा सरदार जिससे बरतर कोई भी नहीं होता, सबसे बड़ा सरदार, जिसकी तरफ लोग अपनी जरूरतों और मामलात का कसद करते हुए आते हैं। जुजाज कहते हैं वो हस्ती जिस पे सरदारी खत्म हो जाती है और हर चीज उसी की तरफ कसद करती है। अबू हुरैरा कहते हैं कि ये वो हस्ती है जो हर एक से बेनियाज है, जबकि हर एक उसका मोहताज है। इसीलिए हम तर्जुमा क्या करते हैं समद का, बेनियाज, अल्लाह बेनियाज, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है और ना ही उसका कोई बाप है, जैसा कि कुछ और लोगों ने उसका बाप और बेटा करार दिया। यानी बेटा किससे वजूद में आता है, वलादत से, बाप से, तो उसका तो कोई बाप है ही नहीं, तो किसी का बेटा ही नहीं, ठीक है ना। और फिर उसने किसी को जन्म ही नहीं दिया। देखिए सिर्फ ये नहीं कहा कुरान ने तो उसका कोई बाप नहीं और बेटा नहीं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा है, उसने किसी को जन्म नहीं दिया, ना उसको किसी ने जन्म दिया, सारे झगड़े खत्म। ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसने किसी को किया, यानी अपनी जात से जिस्मानी तौर पर, ना वो किसी का बेटा ना किसी का बाप है। बलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं, उसके मुकाबले में कोई उसकी नजीर मसील उस जैसा भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे उस वसीले से मांगता हूँ कि सारी हम तेरे ही लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, बहुत ज्यादा एहसान करने वाला, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला, ऐ जलाल और इकराम वाले। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसके बारे में हजरत अनस रिवायत करते हैं
کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کے اس عزم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کون سا نام آیا ہے، المنان، یس، اور ذل جلال والاکرام، بدیع السماوات والارض، اور ان سب کی میں وضاحت پہلے کر چکی ہوں۔ لہٰذا توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوں تو پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، یعنی کوئی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکار لیا۔ اب آپ دیکھیں اس میں المنان بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا، کیوں؟ تاکہ ہم کیا کریں، سارے پڑھیں اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں اس کے اچھے اچھے ناموں سے۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ بھی، یعنی جب آپ، طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے دعا مانگنے لگے ہیں تو ابتدا میں تسبیح کریں، دروشی پڑھیں، اور اس کے بعد اس طرح کی دعا پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کچھ صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ بندے اس میں، بندوں کے اندر وہ اس کا مطالبہ نہیں کہ بندے ایسے ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر صفت کا ایک تقاضا ضرور ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو ایک ہی مانیں، کوئی شرک نہ کریں اس کے ساتھ۔ اور بدیع السماوات والارض بھی صرف اسی کے لیے خاص ہے، کوئی اور تو نہیں جس نے ایسی کوئی انوینشن کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کاریگری اور اس تخلیق پر غور و فکر کریں، جیسا کہ وہ خود ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانے اور پھر اس عظمت کے احساس کے ساتھ اس سے دعا مانگے۔ کچھ بھی مشکل نہیں، آپ میری مشکل آسان کر دیں، آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام نا آپ کے اندر دعا مانگنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، یقین میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتے ہیں آپ کو، اور اس پہچان کے ساتھ کہ اللہ کر سکتا ہے، یقین کے ساتھ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے۔ اور اگر ڈھیلے ڈھالے مانگتے رہے کہ ہاں میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی، وہ بھی پڑھ لی، بعض اوقات میں لوگوں کو کوئی دعا بتاتی ہوں نا کسی خاص موقع کی، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر میرے سے تو کچھ پوچھنے کی نمبر ایک ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے ہی۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کیا کہوں گی کہ کیسے مانگے، کس طریقے سے مانگے۔ شروع میں جو بات میں نے کی آج لیکچر کے آغاز میں، وہ کیا تھی؟ دل کی حالت، دل کو حاضر کر کے مانگے، ٹھیک ہے نا؟ صرف الفاظ نہیں، احساسات بھی، صرف بول نہیں، شعور بھی، صرف عقل نہیں، قلب بھی حاضر ہو، صرف ترجمہ ہی نہیں یاد ہو بلکہ محسوس کرے اس کو۔ سب جیسے نام بھی رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، عبد الاحد، عبد الصمد، تو پھر اس کو اکیلا اکیلے بھی بولتے ہیں، احد، صمد، تو ایسے صمد نہیں ہونا چاہیے، بول سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں لفظ صمد سردار کے لیے آیا ہے، صمد از سردار، الصمد از اللہ تعالیٰ کے جس سے اوپر کوئی، تو اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنی صحت کو بہترین کرنے کے بھی طریقے جانے۔ مومن ہر حال میں چاہے حالات کیسی بھی ہوں مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اپنی ہوپ نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں پر مایوسی کے لیے لفظ قنوت استعمال ہوئے، یقنطو، یأس یا مایوسی بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قنوت جو ہے وہ اشد الیأس ہوتا ہے، یعنی مایوسی میں بھی بہت زیادہ مایوسی کا ہونا، انتہا درجے کی نا امیدی۔ اور انتہا درجے کی نا امیدی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور گمراہ لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کے اندر کسی چیز کو پانے کی آرزو ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی آرزو باقی نہیں رہتی۔ حسن بصری کہتے ہیں قنوت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنا چھوڑ دے، اسی طرح انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ان تمام اسباب کو ترک کر دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب لے جانے والے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اور دوسرے، کفار کا نہیں بلکہ گناہگاروں کا اپنے گناہوں کی کثرت اور جرائم کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی جنم لیتی ہے۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے امید کا نہ ہونا اور دل پہ وحشت طاری ہو جانا۔ اور الا الضالون، ضالون ضال کی جمع ہے، ولا الضالین بھی اسی سے ہے۔ تو جو شخص
ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت پر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور راہ پا لیتا ہے اور اس کو امید لگ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان ہے، سوء ظن ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ وہ واقعی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید ہے، یعنی اس کی رحمت پر ایک طرح سے تان ہے کہ وہ رحیم نہیں ہے، کیونکہ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ مہربان ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے، وہ پھر مایوس نہیں ہوتا۔ اچھا، مایوسی ہوتی کیا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے احسان اور اس کی انعامات، ان سے اپنے آپ کو محروم سمجھنا اور فرسٹریشن کا شکار ہونا۔ مثلا اگر ایک طالب علم جو ہے وہ امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ مایوس ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کمپٹیشن میں شریک ہو رہا ہے لیکن وہ اس میں ہار گیا تو کیا ہے؟ وہ جو اس کی کیفیت ہے وہ مایوسی کی کیفیت ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو عام طور پر معاشرے کے اندر لوگوں میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ فائنینشیل سرکمسٹانسز ہوں ان کے ٹائٹ، یا صحت کے مسائل ہوں، یا اوورآل انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ کے مسائل ہیں، تو اس میں ایک عمومی فضا ہے۔ جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ماضی سے متعلق جو چیز ہے اس میں ڈپریشن ہے، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ مایوسی جو ہے ڈپریشن کے قریب آ جاتی، اور پھر یا ڈپریشن مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے ایک۔ اور اگر موجودہ یعنی اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ان پر اگر انسان پریشان ہے تو وہ ایک مستقل طور پر سٹریس لے رہا ہے اور آئندہ کے بارے میں سوچ کر انگزائٹی کا شکار ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی تمام تر خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، دنیا اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کو اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ایک خاص طریقے سے بنایا ہے۔ اس میں ہر چیز ہماری پسند کی نہیں ہو سکتی، اس میں ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر سے نکل کر سفر میں کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، کسی کے گھر میں قیام کرتے ہیں، چاہے 5 یا 7 اسٹار ہوٹل ہو، کیا ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ اپنے گھر کو تو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس میں آلٹریشن کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں لا کے رکھ سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، اگر جو بھی 100% نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں تو چاہے وہ آپ کو کتنی بھی عزت دے رہا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کے آرام کا پورا خیال رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہاں ہمارا حکم نہیں چلے گا، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی مدبر بھی ہے، اسی کی پلاننگ ہے، اسی کی تدبیر ہے۔ لہذا دنیا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے مطابق ہو جائے، وہ عموماً پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ وہ دوسروں کو تو دکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت دکھی کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہر اس چیز پہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا مرضی کا نہیں پکا، کوئی ریسیپی مرضی کے مطابق کام نہیں کی، کوئی چیز خریدی اور وہ مرضی کے مطابق نہیں، آرڈر کیا آپ نے امیزون سے، اور وہ جب کھولی تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تصویروں میں کوئی چیز اتنی بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو وہ بالکل
چھوٹی سی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ آتی ہیں تو وہ آپ کے سائز کے مطابق نہیں ہوتی. آپ سب نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہر لمحہ پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو جو لوگ ان حالات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، وہ مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، کوئی چیز گری ٹوٹ گئی، اچھا پھر کیا ہوا، تو کوئی بات نہیں، تو کیا ہو گیا، سو واٹ. لیکن کچھ لوگ اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ میری میموری تھی، یہ میرے لیے بہت پریشس تھی، اس کے ٹوٹنے سے میرا سیٹ خراب ہو گیا، اس کے گمنے سے یہ ہو گیا، اگر یہ چیز ایسے ہو گئی تو فلاں کیا کہے گا. یعنی اندیشوں اور خوف اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. اور جب یہ ایک خاص لیول سے بڑھ جاتی ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بذات خود ایک بیماری ہے. تو مومن اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اگر کوئی حالات اس کے مرضی کے مطابق نہیں تو وہ سوچتا ہے کہ وقت ہر وقت تبدیل ہوتا ہے. یہ وقت کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر اس وقت میرے اوپر ایسی کوئی کیفیت آئی ہے تو یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ تبدیل ہو جائے گا، وقت کے ساتھ تبدیلی آ جائے گی. اپنے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، کسی اور ریلیشن شپ میں بھی. تو تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پودے آپ لے کر آتے ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو آپ ایسا تو نہیں اٹھا کے فوراً پھینک دیں، آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ ایک موسم اور گزر جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اسی طرح بیماری، کیونکہ شفا کی دعا ہے نا، تو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو بعض لوگ فوراً سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ بیماری اس بڑی بیماری میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ فلاں کو بھی ایسے ہوا تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا اور یہ میں تو اس سے سروائیو نہیں کرنے والی. جیسے وہ ایک بوڑھے شخص کو آپ نے دیکھا نا، اسے بخار ہوا تو آپ نے جب اس کو نصیحت کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ بخار تو اترنے والا نہیں، یہ تو اس بوڑھے کو قبر میں اتار کے ہی دم لے گا. تو آپ نے کہا چلے پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو جیسا سوچو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو مایوسی کا تعلق یا تو انسان کی اپنی سوچ سے ہوتا ہے یا پھر بیرونی حالات سے بھی ہوتا ہے. تو اس میں یعنی بعض اوقات ہماری خواہشات کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خواہشات شدید ہوتی، حد سے زیادہ ہوتی. بس کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو یہ مل ہی جائے، اگر نہیں ملے گی تو دنیا ہی باقی نہیں رہے گی. اور پھر یہ انسان جیسے سوچتا جاتا ہے ویسی ہی اس کی کیفیت بنتی جاتی. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ فلیکسیبل سوچ کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ اس کا آلٹرنیٹ بھی سوچ لیتے ہیں. اچھا اگر یہ چیز اس طرح ورک نہیں کرے گی تو ایک اور راؤٹ بھی ہے، ادھر سے چلے جائیں گے. اگر یہ نہیں ورک کرے گا تو کچھ اور کر لیں گے، اگر یہاں نہیں رہ سکے تو وہاں رہ لیں گے، اگر یہ چیز نہیں ملی تو اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لیں گے. یعنی وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ فکس ہوتے ہیں، نہیں لینا ہے تو یہی لینا ہے، اور اگر یہ نہیں تو بس دنیا ہی ختم. یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی. تو ہمیں ہمیشہ اپنی سوچ کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ صلاحیت اپنانی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی مایوسی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ان ریئلسٹک قسم کے کچھ گولز رکھ لیتے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی تیاری کرتے ہیں. یعنی وہ اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرتے کہ انہیں ایک خاص مقام تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ایفرٹ ہے وہ بھی لگائیں. مثلاً آپ کوئی چیمپئن بننا چاہتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، یا کوئی وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا. صرف سوچوں سے تو کام نہیں چلے گا. تو وہ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا اس میں سستی اختیار کرتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور نتیجہ بالکل اس کے خلاف آتا ہے جو انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے، ان کے خیالوں کی دنیا بسی ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ایک طالب علم ہے، وہ کوئی خاص سرٹن ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ریکوائرڈ محنت ہی نہیں کر رہا، تو رزلٹ میں کہاں کامیاب ہوگا، اور جب فیل ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا میری دنیا اندھیری ہو گئی، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح بعض اوقات بیرونی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ضروری کسی جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، فلائٹ بک کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں راستے میں کہ کوئی صورت اس سے باہر نکلنے کی نہیں ہوتی،
اور آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے. اب یہ چیز آپ کے کنٹرول میں تو نہیں. اب ظاہر ہے لاس تو کوئی ہوگا جس کام کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا, آپ کا ٹکٹ گیا, آپ کا ٹائم گیا, آپ کی بہت ساری چیزیں گئیں, لیکن یہ چیزیں آپ کے بس میں نہیں تھی. لہٰذا اس وقت انسان کو پھر اگر اس کی سوچ یعنی مثبت سوچ ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. اگر یہ جملہ یاد رکھ لینا انسان, ہر موقع پر بول دے, کوئی چیز ملے یا کوئی چیز کھو جائے گا, اس میں بھی خیر ہوگی. کھو گئی ہے, چلی گئی ہے, میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اس میں بھی خیر ہوگی. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا کے حالات اور دنیا میں جو غربت, جہالت, بیماریاں اور دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم اور جنگیں, یہ ساری چیزیں بھی انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں, حالانکہ اس میں انسان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا, یعنی اس کا کوئی زور بھی نہیں ہوتا, کوئی بس بھی نہیں ہوتا. اب ایسے میں اگر ہم مایوس بیٹھ جائیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا. اگر کہیں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا جو ہم کیا کرتے تھے, اور صرف دن رات ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں اتنی مایوسی کہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوسی, اور یہ کہ اگر اللہ ہے تو پھر یہ ظلم بند کر دے, اور ایمان تک کھو دیتے. حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں تو ہے ہی نہیں. ہماری تو کوئی ایکسس ہی نہیں کہ ہم جا کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تبدیلی کر سکیں دنیا کے حالات میں. کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, کہیں تباہیاں ہو گئی. ہم چلیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے اور کچھ نہیں, دعا کر سکتے ہیں, باقی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں نا. اللہ نے ایسے لکھا تو اسی میں کوئی خیر ہوگی. پھر اسی طرح بعض بیماریاں طویل ہو جاتی ہیں, بعض دکھ لمبے ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی انسان کو پھر مایوسی ہونے لگتی, کیونکہ انسان جلد باز ہے. انسان چاہتا ہے ہر چیز جلدی ہو جائے. 2 دن دوا کھائے گا تو اگر نہیں آرام آئے تو دوا کھانا چھوڑ دے گا, یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں, مایوس ہو جائے گا. اس سے ریکوائرڈ ایفرٹ نہیں کرے گا کہ آپ کو اینٹی بایوٹک 7 days تک کھانی ہے, 2 دن میں فرق نہیں پڑنے والا. تو ایسی تمام کیفیات جو ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے اور مثبت سوچ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. یعنی مایوسی کے رستہ اختیار کرنا دراصل گمراہی کا رستہ ہے, کیونکہ جو مثبت سوچ والا ہوتا ہے, جو مایوس نہیں ہوتا, اس کو کوئی نہ کوئی رستہ مل ہی جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر مایوسی کے اندھیروں کے باوجود بھی ایک یقین کا چراغ ہوتا ہے کہ نہیں یہ حالات بدلیں گے, امید کا چراغ ہوتا ہے. اور انسان ان مشکل حالات کے بعد مزید طاقتور ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے, یہ وقت تبدیل ہو جائے گا. اور انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنی کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے. یعنی کامیابیاں انسان کو اتنا اوپر نہیں اٹھاتی جتنا ناکامیاں اٹھاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مشکل, آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور اگر اوپر کی طرف آپ کو جانا پڑا تو بعض اوقات گاڑی نہیں چڑھتی, تو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے پھر پش کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر آپ چڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال پریشانی آنے پہ خیالات کو مثبت رکھنا چاہیے, اور برے حالات میں, برے دنوں میں, حالانکہ کوئی دن حقیقت میں برا نہیں ہوتا, اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی ہے, لیکن چلیں اس کو اگر وقتی طور پہ کہہ لیں, برے دنوں میں اچھے دنوں کو یاد رکھیں. اگر کسی ریلیشن شپ میں کوئی تنگی تلخی آ گئی ہے تو سوچیں اس شخص کے ساتھ کبھی میرے ریلیشن اچھے بھی تو ہوتے تھے, اس نے میرے ساتھ کچھ احسان بھی تو کیے تھے. تو اپنی زندگی میں ہونے والے بہترین اوقات کو یاد رکھا جائے. تو زندگی کے طوفان جو ہیں یہ صرف تباہ کرنے نہیں آتے, رستے بھی صاف کرنے کے لیے آتے ہیں, نئے رستے بنانے کے لیے آتے ہیں. اور انسان اپنے رب پر ہمیشہ یقین رکھے کہ ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. امید اور یقین انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے تو اس سے گناہ سمجھ کر اس سے نکلنے کی کوشش کرے کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اور یہ گناہ میرے حق میں نقصان کا باعث ہوگا. اور کبائر میں سے ہے نا الشرک باللہ والیاس من روح اللہ, جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ, بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں, مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ مایوس نہیں ہوتا, اور نہ وہ خود مایوس ہوتا ہے نہ وہ لوگوں کو کرتا ہے.
کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جو خود مایوس ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت مایوسی کی باتیں کر کر کے اپنے ماحول کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور ان کو بھی مایوس کرتے ہیں، وہ باتیں بھی مایوسی کی کرتے ہیں، اب کچھ نہیں ہونا، اب یہ حالات اور ورسٹ ہوں گے، ابھی تو دیکھیں اور کیا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد ایک اور آسانی پیدا کر دیتا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ آج صبح میں آیت پڑھ رہی تھی اپنے روز کے روٹین میں، تو اتنی سٹک کی مجھے کہ اتنے لشکر ہیں اللہ کے پاس، تو ہم کیوں نہیں دعا مانگتے کہ کسی بھی جگہ ہم سٹک ہو جائے، یا اللہ اپنے لشکر بھیج دے اور یہاں سے نکال لے ہمیں، تو نے تو صرف کن کہنا ہے۔ تو جس سے یہ پتا ہو کہ اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لشکر ہے اس کے پاس، کن کہہ کے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھلا کیوں مایوس ہو؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی مایوس شخص ہے نا اور مایوسی کی باتیں کرتا ہے تو یہ کنٹیجیس ہوتی ہے یہ بیماری، وہ آپ کو بھی لگ جائے گی، لہٰذا آپ اس کو روکیں نہیں، انل المنکر تو ویسے بھی ہے نا ہمارے دین میں، اس کے الٹ بات کریں تاکہ اس کو جرأت نہ ہو یا یہ کہ وہ آگے نہ بڑھے۔ مایوسی کی بات کریں نا تو اسے کاؤنٹر کریں اور کوئی اچھی پازیٹیو بات اس کو سنائیں کہ نہیں یہ بھی تو، وہ کہ یہ ہو نہیں سکتا نہیں کہ وہ فلاں وقت ہو گیا تھا نا، اب بھی ہو جائے گا۔ تو پریشانی کے وقت دوسروں خود بھی مطمئن رہنا، کام رہنا اور دوسروں کو بھی مطمئن کرنا ایک پیغمبرانہ شیوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی تو اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ فرعون لشکروں سمیت سب کو نکال کے، پوری قوم کو نکال کے لے آیا تھا۔ تو اس وقت ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ عسا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے تھے تو پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تم جاؤ۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے بچے کو آپ کوئی چیز کہتے ہیں نا، اچھا جاؤ کرو میں دیکھ رہی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تو جو مائیں کہتے نہیں مت جاؤ کچھ ہو جائے گا، یہ دو طرز عمل ہے نا۔ ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کو بہادر بناتی ہے، جاؤ کرو، کچھ ہوا تو میں ادھر ہوں، تمہیں ہیلپ کروں گی، اور دوسری کیا، نہ ہاتھ نہیں لگانا، ادھر ٹچ بھی نہیں کرنا، ادھر مت جانا، کوئی ایکسپیرینس نہیں کرنے دیتے بچوں کو، بزدل بچے پیدا کرتی۔ یوسف علیہ السلام کیسے کیسے حالات سے گزرے، اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تمہارا بھائی ہوں، تم غم نہ کرو، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ وہ بھائیوں کے رویے پہ پریشان تھے نا، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اور پھر جو انہوں نے اس موقع پر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو مدین میں انہوں نے جو شعیب علیہ السلام تھے، جو بھی بزرگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، مت ڈرو، ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقینی طور پر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ امید دلاتی ہیں۔ خندق کھودے جا رہی تھی، غزوہ خندق کے موقع پتھر آ گئے، مشکل وقت آ گیا، صحابہ سے توڑی نہیں جا رہی، آپ نے اس کو توڑا اور ساتھ ہی خوشخبری دی صحابہ کو کہ تم لوگ روم، فارس، یمن کے خزانے پتہ کرو گے۔ اتنی مشکل وقت میں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، کیونکہ تکلیف کے وقت میں اگر کوئی اچھی بات کر دے نا تو انسان کی تکلیف بھول جاتی۔ تو خود بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی ہونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور مومن کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اگرچہ شیطان انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہی رہتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے وسوسوں کا باب آپ پڑھ چکے ہیں، تو مایوسی میں ہلاکت ہے انسان کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے، ان میں سستی اور کمزوری آ جاتی ہے، یعنی جو ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے نا انسان کو، تو اس میں پھر کچھ کر نہیں سکتا، کرنے کے بے شمار مواقع سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ کرتا ہی نہیں۔ تکلیف آئی، وہ اذا مسہ الشر کان یئوسا، تکلیف آئی اور کوئی بیماری آئی تو بس اللہ کی رحمت سے شدید مایوس ہو گئے،
ایک ہوتا ہے یائس اور ایک ہوتا ہے یعوس، فعول کے وزن پر، شدید مایوس. اور جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا انسان کو، اتنا ہی زیادہ دنیا کے نقصان پر وہ پریشان ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس کی زندگی میں ہوتا نہیں، دعا تو وہ کرتا نہیں، بھروسہ تو ہے نہیں اس کا، توکل تو ہے نہیں، تقوی تو ہے نہیں، دعا تو کرنی آتی نہیں. لہٰذا پھر انسان اس مایوسی میں مزید گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، نافرمانیوں کا. عموماً لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا بلکہ بڑی مشکل میں پڑنے کا، یا ایسی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ جن سے نکلنا ہی مشکل، ان کو بڑھانا ہی پڑتا ہے. دل سے سکینت ختم ہو جاتی ہے، محرومی، غم، پریشانی انسان پہ چھا جاتا ہے، اور یہ چیز دل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اور دل کا بگاڑ جب ہو جاتا ہے تو پورا جسم بھی بگڑ جاتا ہے. اور پھر اس طرح نہ صرف یہ کہ انسان دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش سے اگر کوئی مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور مایوسی کے حد تک پریشانی، تو پھر ایسی صورت میں انسان واقعی محرومی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، کہ مطلب یہ کہ انہیں کتنا عذاب ہوگا. ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے، یعنی تکبر کرے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کبریائی اور نیچے کی چادر عزت ہے، یعنی بڑا بننا چاہے اور کہے کہ بس سب میری عزت کریں. اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے، اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یعنی تکبر، شک اور مایوسی، یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے. اب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مایوسی کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے یہ میرے اوپر یہ کیفیت آئی ہے، میری سوچیں ہیں کیا، اور پھر ان کا اپوزٹ کرنا چاہیے. یعنی اس کا علاج کیا ہے. مثلا اگر مایوسی کا سبب جہالت ہے تو علم حاصل کرے، معلوم کرے کہ یہ جو میری موجودہ کیفیت ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. اور اب تو علم کی کوئی انتہائی نہیں. 95 سے ہر سال جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا گوگل پر یا جو سرچ انجنز پر، وہ ڈبل ہو جاتا ہے ہر سال، اور پھر اگلے سال اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگلے سال اس سے. تو آپ خود سوچے کہ علم کتنا موجود ہے. لیکن مایوس لوگ کیا کرتے ہیں، نہ پھر پڑھتے ہیں نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور دین تو بہت دور کی بات ہے. دین قرآن پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہیں تو بالکل نہیں مانتے. تو پھر علاج تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی جہالت کا علاج کرے. پھر اسی طرح بعض اوقات بے صبر پن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان صبر کی عادت ڈالے. اور صبر کے لیے انسان کو صبر کرنے کے بارے میں بھی سیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے کہ صبر کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا ہے. میں نے صبر، حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، اب تو صبر نہیں ہوتا. کب تک صبر کریں؟ وہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ بے صبر پن سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے. یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بے صبر پن کام نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے محرومی کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے میرے حالات تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس میں انسان خود کو ملنے والی نعمتوں پر نظر رکھے، نہ کہ دوسروں کی اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو کر جو دوسروں کو ملا ہے اس پر ہی صرف پریشان ہوتا رہے. پھر ایک اور بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا کمپینین کون ہے، آپ کے ساتھ آپ کن لوگوں کے بیچ میں، آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہے، زیادہ وقت آپ کا کن کے ساتھ گزرتا ہے، زیادہ تر آپ کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، زیادہ تر آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں. باتیں اپنے سیلف ٹاک بھی ہوتی ہے لیکن وہ کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو مایوسی کی باتیں کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہوں کہ جب بات کریں گے منفی بات، جب بات کریں گے مایوسی کی بات، جب بات کریں گے پریشانی کی بات، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی تو سوچ ہی یہی ہے، تو پھر تھوڑا سا نا ڈسٹینس کریں، یا ان کو مشغول کریں، یا ان کو ہوپ دلائیں، یا ان کی سوچ کو پازیٹیو کریں، یا ان کی سوچ کو کٹ کریں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور دلیل سے کریں، نہ کہ پیسیو لسنر بن کے ہر چیز اپنے اندر انڈیلتے جائیں اور اٹھتے ہی مایوسی کی باتیں سننا شروع کر دیں اور سارا دن پریشان رہیں اور رکھیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان، اور اگر انسان یعنی کہ اپنی صحبت تبدیل کرے، ساتھیوں کو
اور یہ دعا بہت فائدے کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے صالح دوست، صالح جلیس ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، یعنی مجھے اللہ ایسی کمپنی دے کہ جو نیک لوگوں کی ہو، جو اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں اور جو نہ خود پریشان رہے اور نہ دوسروں کو کریں۔ بعض اوقات آپ ایک اچھا خاصا دل لیے ہوتے ہیں، اچھے خاصی یعنی اچھے انرجی میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، ایک بات دوسرے کے سن کے آپ ایسے تڑپتے ہیں کہ سارا آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، سارا دن ضائع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ تو جب آپ کو پتا ہونا کہ اس شخص سے میں ملوں گی اور اس نے ایسی بات کری، پہلے سے ہی اپنی پروٹیکشن لیئر لے لیں کہ اب میں نے اس کی بات کو بالکل نہ قبول کرنا ہے، نہ سننا ہے، نہ اس پہ یقین کرنا ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ رہے ایسا، میں اس کو بلیو نہیں کرتی، جو یہ کہتا ہے یہ بالکل غلط کہتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹرین کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے کی ہر سچی جھوٹی بات، اچھی بری بات سب لیے جاتے ہیں۔ پیسو اسموکر مت بنے، اٹھ جائیں وہاں سے، اس اسموک کے ایریے سے باہر چلے جائیں، ورنہ وہ آپ پہ اثر کرے گا۔ تو بہرحال وجوہات جانیں، ناممکن خواہشات کو ختم کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، دوسروں سے زیادہ توقعات نہ رکھیں، مزاح کی عادت ڈالیں، خوش رہنا سیکھیں، اپنے ڈوپامین میں اضافہ کریں۔ ایسی آپ اپنا جائزہ لیں نا، میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں، کس کی کمپنی میں خوش ہوتا ہوں، کیا کام کر کے خوش ہوتا ہوں، تو وہ اپنے ٹریگرز بھی پہچانے، یعنی جہاں آپ نے یہ پہچاننا نا کہ ٹریگرز کیا ہیں، کہ کہاں بیٹھ کے مایوس ہوتا ہوں اس کو اوائڈ کرنا، اور کہاں بیٹھ کر میں انرجیٹک ہو جاتا ہوں، اور اس چیز کو چھوڑیں مت۔ یہ اپنے آپ پر رحم ہوگا آپ کا کہ جو چیز آپ کو سکون دیتی ہے اسے مشکل سے بھی حاصل کرنا پڑے تو آپ کریں۔ آپ دیکھیں نشے کے لیے لوگ کیا کیا بیچ ڈالتے ہیں، کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ وہ نشہ کر کے ان کو سکون ملتا ہے نا۔ لیکن ہمیں اگر ایک پازیٹیو چیز جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ہے، اس سے ہمارے دکھ درد غم کچھ کم ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے نہیں میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اب میرا نہیں خیال کہ میں زیادہ یہ کام کر سکوں گی، پڑھ سکوں گی، مزید کچھ سیکھ سکوں گی۔ آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے سکون کا باعث ہے آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ اپنے اوپر ظلم ہوگا۔ تو آپ کو خود پہچاننا ہوگا کہ کیا چیز آپ کو نقصان دیتی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنا خیال خود رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف دوسروں کے مشوروں پہ مت چلیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو نہیں آپ کے اندر کو نہیں جانتے کہ آپ کی خوشی کس چیز میں ہے، وہ آپ کو طرح طرح کے مشورے دیں گے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز سکون دیتی ہے، کیا چیز باعث راحت ہے، کیونکہ مشکلات بھری دنیا میں اگر کوئی جائے پناہ ہے تو اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان تپتی دھوپ میں جا نکلتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید یہاں کوئی مہربان مل جائے گا۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایک طرح سے مایوس کرتے ہیں۔ تو اور خاص طور پر جس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو، یہود کو بھی اور مشرکین کو بھی یہ اعتراض تھا کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی ہے، وہ زیادہ اہل تھے اس کے۔ بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں آنی چاہیے، اور مکہ کے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ نبوت آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ جس قوم پر چاہے فضل کرے اور جس انسان پر چاہے فضل کرے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ کسی کو، زائد کو کہتے ہیں نا فضل، یعنی جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کر دیتا ہے۔ حقیقی فضل جسے ہمیں فضل سمجھنا چاہیے وہ دین کی سمجھ، دین کا فہم ہے، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت نصیب ہونا، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا، رویہ اچھا ہونا، اچھے ریلیشن شپ میں ہونا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے قابل ہونا، آخرت کی فکر لگ جانا، اخلاق کے اندر صدق، امانت کا ہونا،
نیک کام کرنے کی توفیق مل جانا، انسانوں کی خدمت کی توفیق مل جانا۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں نصیب ہو جائیں تو دنیا کے فوت ہونے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مذائقہ اور گھاٹا نہیں۔ امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ 4 باتیں آ جائیں، سمجھو اس پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ لیکن عام طور پر ہم فضل کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اولاد اس کی اچھی ہے، اور حسب نسب اچھا ہے، یا بڑا عہدہ ملا ہوا ہے اس کو، یا بڑا گھر ہے اس کے پاس، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہوم لوگ گھروں کے اوپر بھی پٹی لگا دیتے تھے، ھذا من فضل ربی۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو فضل سمجھ، ٹھیک ہے یہ بھی فضل ہے، لیکن دس از ناٹ دی اونلی فضل کہ جس کو آپ فضل سمجھیں، اور اگر یہ نہیں تو آپ پر فضل ہی نہیں، آپ پر کوئی اور فضل ہوا ہوا ہے اللہ کا جس کو آپ ایکسپلور ہی نہیں کر سکے۔ تو ہمارے ہاں عموماً مال و متاع جو ہے اس کو اللہ کا فضل سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک محدود بات ہے، ایک لمیٹڈ سی چیز ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے اس سے کہیں آگے ہے، اور خصوصاً یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا، اور جو آپ پر فضل ہوا اللہ کا کہ آپ کو نبوت ملی، آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت ملی، آپ کے درجات بلند ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سعادت آپ کو ملی، لیکن اس کے ساتھ مشکلات کتنی تھی، تکلیفیں کتنی آئیں۔ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا فضل تھا؟ آپ کا گھر بہت بڑا تھا، یا آپ کے پاس رنگ رنگ کے کھانے ہوتے تھے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔